से मुतमस्सिक हो गए। सबब कामयाबी सबब कामरानी है उस हस्ती का जो बाबुल हवाइज है। सोचा नहीं था, एक मरहला आया कि अगर सरनामे में आयत तिलावत की जाए तो कौन सी आयत है? और जाओ तो जो रूहानी साथ हो उनसे पूछो कि ये दीवारों पे क्या लिखा है। अगर मेरे अहबाब को 7 बरस छोटे हजरत के जब आप जाएं, इससे बड़ी दुआ नहीं दे सकता मैं, जब आप जाएं तो यूं ही ना टहल के वापस आए, थोड़ा तवक्कुफ करें, छोटे हजरत के रोजे पे जाइए। जब वारिद होंगे, मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ कि इस आयत को सरनामा क्यों बनाया मैंने। जब आप छोटे हजरत के रोजे पे जाएंगे, तावील कब्र पे जब निगाह करेंगे तो उस पे ये आयत लिखी है कि मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैह। तर्जुमा सुन लेना, मैंने पस मंजर बता दिया कि इस आयत को मैंने क्यों पढ़ा था। ये छोटे सारे जुड़ते आएंगे तो बात बनती रहेगी, ठीक है ना। यानी रिजाल जमा है रजुल की, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैह। अब ये महसूस करना कि आयत उस मंजिल पे लिखी हुई है। मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु, कुछ वो हैं जो 100% वादा पूरा करके दुनिया से रुखसत हुए। वो मिनहुम मन यंतज़िर, एक आज भी गैब के पर्दे में इंतजार का। ये एक अलग उन्वान है कि करबला में जो शहीद अबा अब्दुल्लाह से इज़्न लेके चला, हाँ, तो उसके जाने पर बनी हाशिम में भी मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैह। ये यूं ही नहीं है, हरम में जो लिखा हुआ है ये यूं ही नहीं है, इसको यूं ही ना समझा करें। हुसैन के रोजे के रूबरू जिसका रोजा अलग से सजाया जाता है उसे अब्बास कहते हैं। कहता हूं तशरीह और तफसीर इंशाअल्लाह अशरे में जिस मौका लगेगा तो मैं बयान कर दूंगा। तशरीह का आज वक्त नहीं, लेकिन महफूज कीजिएगा। यानी जिसे मारिफत हुसैन नहीं ना, इस फर्ज की जिम्मेदारी लेकर कह रहा हूं जुमला। बड़ा तस्करा सुना, यानी मैं वो सुनाने नहीं आया जो आप सुन के बैठे, ठीक है ना। कोशिश ये है कि कोई एक तो पहला प्रोटोकॉल ये है कि आपको बावजू होना चाहिए। अगर चाहते हो कि जिक्र की रूह को अपने अंदर जज्ब कर लो, आपको बावजू होना चाहिए, यूं ही नहीं। यानी अदब किधर से क्या मकाम से किस मकाम पे लेके जाता है। एक सवाल हुआ, अब ये बच्चे का अपना जहन है ना, हाँ? वो अजीब सवाल आया। वो अजीब सवाल क्या था? सवाल आया कि अगर आपकी तवज्जुहात है, सवाल ये आया कि जमीन पर चांद को क्या कहा जाता है। एग्जाम में उसके पेपर में उसके सवाल आ गया, जमीन पर बोलने पे पाबंदी नहीं है, जमीन पर अहसन तुम चांद को क्या कहते हैं। तवज्जो से सुनना अगर बात पहुंच जाए। उस बच्चे ने अपने पेपर के अंदर, इम्तिहानी सवाल के अंदर उसने ये जवाब लिखा, जमीन पर चांद को कमरे बनी हाशिम कहा जाता है। और जो है ना दोस्तों की अब्दुल्लाह रावी ने कहा जमीन पर चांद को कब्र बनी हाशिम कहते हैं। ये उस बच्चे का अदब था जो ये समझ रहा था कि जब सवाल आया है तो इसका जवाब क्या होना चाहिए। जब पेपर चेक होकर रिजल्ट आया तो उस्ताद ने पूरे नंबर्स दिए हुए थे और साथ में जुमला लिखा हुआ था, बेएहतराम कब्र बनी हाशिम तुझे पूरे नंबर दिए जाते हैं। ये देखो अदब तुम्हें कहां से कहां लेके जाता है। हाँ, ये छोटे हजरत के एक सवाल आता है कि वो कौन सा ऐसा मौका था, तवज्जो है मैं जबरदस्ती तो नहीं पढ़ रहा, वो कौन सा ऐसा मौका था कि जहां पर मादर सादात ने हजरत अब्बास को अपना बेटा कह दिया ना। मकाम फजाइल पर ठहर के सुनो, बात रह जाएगी नहीं तो। वो कौन सवाल है, सुन रखा है ना। यानी अशार में रकम होता है, अशार में नज्म होता है कि बीबी ने छोटे हजरत को अपना बेटा कहा, सबने सुना है ना। हा? अभी जाकिर अव्वल ने बाहर परचम कुशाई के वक्त इसी लफ्ज का इस्तेमाल करके मिसरे पढ़े थे
بی بی نے چھوٹے حضرت کو اپنا بیٹا کہا, مادر سعادات نے اپنا بیٹا کہا. کب کہا؟ اب آؤ تھوڑا سا اس کا تجزیہ کرتے ہیں. بائی 11 ہجرہ مادر سعادات کی شہادت ہے. سارے جانتے ہو, بولتے ہیں نا, احسن تم, ٹھیک ہے نا. 26 ہجری میں 26 ہجرہ حضرت ابو الفضل عباس کا مولود ہے. 4 شعبان 26 ہجرہ. 26 ہجری میں حضرت ابو الفضل عباس کا آپ کے عالم والے مولا کا مولود ہے. 11 ہجری میں مادر سعادات کی شہادت ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ ظاہراً مادر سعادات کی حیات طیبہ میں چھوٹے حضرت ظاہراً اس دنیا میں نہیں آئے. صاحب تائید کرتے ہو نہیں کرتے؟ بولتے ہیں نا, میں تھوڑا سا شکی قسم کا خطیب ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے نا. 11 ہجری شہادت مادر سعادات کی. 26 ہجری 26 ہجرہ مولود حضرت ابو الفضل عباس کا. اب یعنی ظاہری حیات طیبہ میں مادر سعادات کی حضرت ابو الفضل کا مولود نہیں ہوا, وہ نہیں تشریف لائے دنیا میں. تو اب کون سا ایسا موقع آ گیا کہ جہاں پر مادر سعادات نے چھوٹے حضرت کو اپنا بیٹا کہہ دیا؟ سوال واضح ہو گیا سب کو؟ ہاں, اب اگر سوال واضح ہے تو اب اس کا جواب محفوظ کریں. کا ایک روز راحت العاشقین سید المشتاقین محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے. بیٹی نے بابا کو دیکھا, عرض ادب. سوال ذہن میں رکھنا. کہا بیٹی کاش میں آپ سے قریب ہوں, آپ کے قلب و روح میں بات اتار سکوں, یا صاحب زمان ادرکنی. کہا بیٹی محشر کا میدان ہوگا, میں آپ کا بابا مسند مقام محمود پہ جلوہ فکر ہوں گا. اے میری بیٹی آپ مسند مقام شفاعت پہ تشریف فرما ہوں گے. اے میری بیٹی, توجہ ہے دوستوں کی, سوال واضح ہے دوستوں پر. ہاں, وہ کون سا ایسا مقام ہے؟ دیکھو بہت ساری چیزیں جو ہم سنتے آتے ہیں لیکن اس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں اور یوں ہی گزر جاتے ہیں. جیسے یہی بات کہ بیوی نے اپنا بیٹا کہا حضرت ابو الفضل کو, لیکن کب کہا؟ 11 ہجری میں بیوی کی شہادت ہے, 26 ہجری میں مولود ہے حضرت ابو الفضل کا. تو پھر کون سا ایسا موقع آیا کہ جہاں پر شہزادی نے چھوٹے حضرت کو اپنا بیٹا کہہ دیا؟ تو آپ آئے. کہا بیٹی محشر کا میدان ہوگا, میں آپ کا بابا مسند مقام شفاعت پہ مقام محمود پہ جلوہ فکر ہوں گا, آپ مسند مقام شفاعت پہ تشریف فرما ہوں گی. اے میری بیٹی امت کی شفاعت کے لیے آپ کیا پیش کریں گی؟ مقام فضائل پہ سننا سارے کے سارے. کہا اے میری بیٹی آپ امت کی شفاعت کے لیے مقام شفاعت میں اسباب شفاعت کے لیے کیا پیش کریں گی؟ اب سنیے, مادر سعادات نے یہ جواب نہیں دیا کہ بابا میرے 11 بیٹے معصوم ہیں, سارے کے سارے شافع ہیں. بابا میرا شوہر اللہ کا ولی ہے, وہ شافع ہے. بابا میرا بابا آپ اللہ کا نبی ہے جو نبیوں کا سردار ہے. میں خود مالکہ تطہیر ہوں. مخدومہ عالمیان نے یہ نہیں کہا, آپ جملہ سننا, کہ بابا میں مادر سعادات آپ کی بیٹی امت کی شفاعت کے لیے محشر کے اللہ کرے آپ کے قلب و روح میں پہنچے. میں جانتا ہوں کہ جو بات نامانوس ہوتی ہے اسے جذب کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے, لیکن کوشش یہ ہے کہ آپ سے جڑ سکوں. کہا بابا میں محشر کے میدان میں امت کی شفاعت کے لیے اسباب شفاعت میں اپنے بیٹے عباس کے 2 بازو پیش کروں گی. نا ٹھہرو, رکو, سمجھو. داد ذکر کے تو فعل بہت لے چکا میں, داد کی حسرت کوئی نہیں. توجہ کرنا, جب یہاں لگ جائے بات تو پھر بولنا. کہ بابا میں اسباب شفاعت میں اپنے بیٹے عباس کے امت کی شفاعت کے لیے اپنے بیٹے عباس کے 2 بازو پیش کروں گی. یہ وہ مقام تھا جہاں پر مادر سعادات نے حضرت ابو الفضل کو اپنا بیٹا کہا. یہ وہ مقام تھا جہاں پر مادر سعادات نے حضرت ابو الفضل کو اپنا بیٹا کہا. اب جملہ لے جانا, جس کے قلب و روح میں جیسی معرفت ہے عباس کی اس جملے کو ویسا سمجھ لے گا. میں پیش کر دیتا ہوں اگر بات سمجھ میں آ جائے. کیا پیش کریں گی امت کی شفاعت کے لیے؟ حضرت ابو الفضل کے 2 بازو. یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں یہ بازو عباس کی بات ہوئی ہے, کل کے کل عباس کی بات نہیں ہوئی.
عباس کی بات نہیں. اب دیکھو میری طرف, ابھی پرچم کشائی ہوئی ہے چھوٹے حضرت کے علم کی, یعنی اس بازوؤں کا حد اوج ہے پنجہ. اسی پنجے کی تو وہ ہیبت ہے جو آج دنیا پہ چھائی ہوئی ہے ایسا یا نہیں ہے نا ایسا. یعنی کیا کام, ایک شاعر نے, عرب شاعر نے ایک مصرع لکھا. مصرے کا ترجمہ یہ تھا, صرف ایک ہی مصرع لکھا, شعر مکمل نہیں کیا. مصرے کا ترجمہ یہ تھا کہ روز عاشور حسین بھی عباس کی پناہ میں تھے. گھبرا کے نہیں سنا کرو بھائی, ٹھیک ہے نا. دیکھو معارف کربلا سمجھنی ہے تو اپنی ناقص عقلوں سے کربلا کو نہ ناپو. بولو جو جس کا عقیدہ ہے کربلا کو سمجھنا چاہتے ہو, عینک عرفان سے کربلا کو دیکھو, چشم معرفت سے کربلا کو دیکھو, اپنی روح قلب سے کربلا کو دیکھو. کربلا سننا چاہتے ہو, اپنے یہ کان بند کر دو, اپنے دل کے کان کھول لو, پھر روش ادراک پہ چلنا شروع کرو. اپنے مولا, اپنے زمانے کے صاحب سے مدد مانگو. دیکھو پھر کربلا کس طرح تم پہ آشکار ہوتی جاتی ہے. دوستوں یاد رکھیے, کہنا یہ چاہتا ہوں, اس نے یہ مصرع لکھا کہ روز عاشور حسین بھی عباس کی پناہ میں تھے. عجیب ہے, یہ عجیب ہے. قلم رکھ دیا, کا شعر مکمل نہیں کروں گا, ہاں کہیں آقا کے دربار میں سوء ادب نہ ہو. سو گیا, عالم خواب میں خود سلطان کربلا ہے. مولا کا دیدار ہوا, قدموں پہ بیٹھ گیا, عرض ادب کی. مولا نے پوچھا تو نے شعر مکمل کیوں نہیں کیا؟ کہا مولا میں ڈر گیا کہیں سوء ادب نہ ہو آپ کی بارگاہ میں, اس لیے مصرع کہہ کے رک گیا. کہا تو نے حق کہا تھا کہ عاشور کے دن میں حسین بھی عباس کی پناہ میں تھا. یا صاحب, پیچھے والے ہیں سارے ساتھ, آواز واضح آ رہی ہے سب کو؟ کہا میں حسین روز عاشور عباس کی پناہ میں تھا. تو کیا کیا کام ہے جو عباس کے ذمے ہیں؟ میں جملہ کہہ دیتا ہوں, ہدایت کی حفاظت عباس کا ذمہ, مجھے نہیں پتا اگر ساتھ ہو. سائر کی حفاظت عباس کا ذمہ, زیارت کی حفاظت عباس کا ذمہ, ادادار کی حفاظت عباس کا ذمہ, اداداری کی حفاظت عباس کا ذمہ. اب جملہ سنو, یہ کتنی حفاظتیں ہیں جو عباس نے اپنے ذمے لے رکھی ہیں. جملہ کہوں, اتنا ہاتھ رکھ کے کوئی کام نہیں کرتا جتنا بنا ہاتھوں کے عباس کر رہے. مومن خوش ہوا کرے, اپنے مولا کا ظہور مانگا کرے. یہ آج جو تم نے پورے عالم میں ایک جھلک دیکھی, میں اشارہ کر رہا ہوں, یہ آج جو تم نے پورے عالم میں ایک جھلک دیکھی وہ کربلا کی ایک چھوٹی سی تجلی کا نتیجہ ہے. یا صاحب زمان, یا علی, پہنچ گیا پیغام دوستوں تک. اب عبداللہ راضی رہے. مولا ہم سب کو اپنے زیارت کا موقع نصیب فرمائے. عزیزوں, یہ چھوٹے حضرت کی ہستی ہے. زمانہ درک کرنے سے قاصر ہے کہ عباس کیا ہے. واللہ کہہ رہا ہوں, دنیا سمجھنے سے قاصر ہے کہ چھوٹے حضرت کی ہستی کیا ہے. یہ یوں ہی نہیں ہے کہ آپ جب کربلا جاؤ, بہت سے احباب سفر کریں گے انشاءاللہ بیجم صاحب زمان, جو اب عبداللہ کے روزے تک اپنے آپ کو پہنچائیں گے. کربلا جاؤ تو کربلا یوں ہی ایسے ہی چلے جاؤ کہ نہیں, ادب ہے. پہلا حکم کیا ہے؟ پروٹوکولز. پہلا حکم کیا ہے کہ جس لباس میں ہو اس لباس میں ذریعہ مقدس تک جاؤ. شرط ہے ایک, لباس نجس نہ ہو, میلا ہو, گرد آلود ہو. یہ الگ ہے, گرد آلود ہونا الگ ہے, نجس ہونا الگ ہے. کہ جس کیفیت میں ہو اس کیفیت میں جاؤ. لیکن ایسے ہی اب عبداللہ کے روزے پہ چلے جاؤ, کہنا ٹھہرو, چھوٹے حضرت کو سلام کرو, پہلے حضرت عباس کے روزے پہ جاؤ اور پھر حسین کی دہلیز پہ جاؤ. یوں ہی نہیں اب عبداللہ کے روزے پہ چلے جاؤ. اور یہ پروٹوکول کسی عام انسان کا بنایا ہوا نہیں, میرے اور آپ کے چھٹے امام کا بنایا ہوا پروٹوکول. عجیب ہے واقعہ عجیب. بس آخری جملہ کہتا ہوں, مصائب کا آغاز کروں. یہ میرا اور آپ کا بنایا ہوا پروٹوکول نہیں ہے.
یہ میرے اور آپ کے مولا والی ششم کا بنایا ہوا پروٹوکول ہے کہ پہلے حضرت عباس کے روزے پہ سلام کرو. کیوں؟ کا علت یہ ہے کہ غازی کے القاب تو کئی ہیں، ان میں ایک لقب ہے باب الحسین، حسین تک جانے کا دروازہ. ہاں آسان نہیں، یوں ہی نہ گردانہ کرو. تو اب سمجھ میں آیا کہ عباس کہاں ہیں، تو یہ سوال نہ کیا کرو کہ عباس کہاں ہیں، بس یہ دیکھا کرو حسین کہاں ہے. جہاں حسین ہے پہلو میں وہیں عباس ہے. توجہ ہے دوستوں کی؟ یعنی یہ چھوٹے حضرت کے روزے پہ آنا، فرسٹ آف آل آپ جیسے ہی کربلا پہنچتے ہو حضرت عباس کے روزے پہ سلام کرو. اسی کیفیت میں چھوڑ دو اپنے لگیجز کو، نکال دو اپنے ذہن سے دنیا کے خیالات کو. جب اس جادہ زیارہ پہ تم چل رہے ہو تو دنیا کیسے تمہارے ذہن میں آ سکتی ہے؟ حضرت کے روزے پہ جاؤ. اور پھر راوی کہتا ہے میں مولا کے ساتھ تھا جب وہ کربلا آئے. تو ہم نے، راوی کہہ رہا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت ابوالفضل العباس کے روزے کے دروازے پہ کھڑے ہوئے اور سلام کیا. وہ جو زیارت ہم اور آپ پڑھتے ہیں نا، میں زیادہ دور کا حوالہ نہیں دیتا آپ کو، اپروچیبل حوالہ دیتا ہوں. مفاتی اٹھا نا، مفاتی میں چھوٹے حضرت کی زیارت موجود ہے، حضرت ابوالفضل کی زیارت موجود ہے. وہ جو زیارت ہم اور آپ پڑھتے ہیں وہ چھٹے امام نے تعلیم کی. اب مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے. وہ زیارت شروع ہوتی ہے، اے عباس ہم گواہی دیتے ہیں، حجت خدا، کہ وفا، تسلیم، نصیحت، آپ کی یہ ساری صفتیں حسین کے لیے ہیں. عجیب ہے، عجیب ہے. اور پھر اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھا، یعنی زیارت آگے بڑھی. میں پورشن بیان کر رہا ہوں، زیارت کا ترجمہ تم خود دیکھ لینا جا کے. اور پھر جب یہ سب سید و سردار نے بتلا دیا تو پھر مزاج نے کروٹ لی، عجیب کروٹ لی. فرمایا لعن اللہ من جہل حقک. عجیب ہے یہ، عجیب ہے. حجت وقت امام صادق کیا فرما رہے ہیں؟ اے عباس ہر اس پہ لعنت جو آپ کے حق سے جاہل ہے. لعن اللہ من استخف بحرمتک. اے عباس ہر اس پہ لعنت جو آپ کی حرمت کو کم کرتا ہے. لعن اللہ من حال بینک و بین ماء الفرات. اے عباس ہر اس پہ لعنت جو آپ اور فرات کے درمیان حائل ہو گیا. عجیب ہے. اور پھر اس کے بعد جب زیارت مکمل ہوئی تو زیارت کے دوسرے جز کا آغاز ہوا، اور دوسرے جز کا آغاز عجیب تھا. السلام علیک ایھا العبد الصالح. وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں اس لفظ کی، اس فقرے کی تشریح کروں. بوجھل ہو گیا تو چھوڑوں. السلام علیک ایھا العبد الصالح. کتنی بار پڑھا یہ سلام؟ بولے بھائی جوان تو بولو، پڑھا نہیں پڑھا؟ پڑھا نا؟ احسن. تو بس یہ مختصر سی بات سمجھانے کے لیے میں اتنا سفر کر کے آیا کہ پڑھ تو رہے ہو، سمجھتے بھی ہو کہ کیا بول رہے ہو. السلام علیک ایھا العبد الصالح. عبد صالح. جلدی جلدی سن لو بس، پھر انشاءاللہ باذن مولانا صاحب العصر والزمان مجالس جب ہوگی تو اس میں بیان کیا جائے گا. عبد اور صالح یہ دو لفظوں کا مرکب. عبد الگ لفظ ہے، صالح الگ. یہ جڑ گئے تو بنا عبد صالح. ٹھیک ہے نا؟ اب ذرا سمجھو تیزی سے. ایک ہے
عابد. سن رکھا یہ لفظ؟ اور ایک لفظ ہے عبادت. ٹھیک ہے نا؟ عابد سے ہے عبد. صالح کیا ہے؟ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جو عبادت ہے نا، عبادت موقت ہے. موقت یعنی کیا؟ عبادت میں وقت معین ہے. بلکہ اس کو میں یوں سمجھاؤں کہ عبادت میں وقت معین ہے، موقت ہے. عابد سے ہے عبادت، عبد سے ہے عبدیت. توجہ کرو، بس چھوڑنے لگا ہوں. عابد سے عبادت، عبد سے عبدیت. عبادت موقت ہے. موقت یعنی کیا ہے؟ عبادت میں وقت معین ہے. میں کہوں بھائی اٹھو ابھی مغرب کی نماز پڑھو، آپ کیا کہو گے؟ احسنتم. وقت نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا؟ یہی ہے نا؟ اس کا مطلب عبادت ہے موقت، عبادت میں ہے وقت کی قید. جب آذان ہوگی آپ تب مغربین ادا کرو گے، اور پھر ایک سرٹن ٹائم کے بعد وہ نماز قضا ہو جائے گی اگر اس کا وقت گزر گیا. ہے ایسا یا نہیں؟ سارے بولو میرے ساتھ، ہے نا؟ احسنتم. بس تو اس کا مطلب یہ ہوا، توجہ رکھنا، عابد عبادت سے، عبد عبدیت سے. عبادت میں ہے وقت معین، عبدیت میں تعین نہیں ہے، عبدیت مسلسل ہے. تھوڑی مشکل بات ہے یا صاحب زمان. عبدیت مسلسل ہے، عبدیت بغیر انقطاع کے ہے، بغیر رکاوٹ کے ہے. عبادت میں ماں سوا ایک مقام ملتا ہے کہ اگر ماہ مبارک رمضان کے واجب روزے کی حالت میں روزہ دار سو جائے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس مقام کے علاوہ عبادت میں وقت معین ہے، عبادت میں وقت کا تعین ہے، لیکن عبدیت مسلسل ہے جس سے ہے عبد. عبدیت میں انقطاع نہیں. اب آئے صالح. صالح کیا؟ کون یعنی؟ صالح کا مطلب کیا؟ آئیے قرآن کی اصطلاح سے دیکھتے ہیں. عبد صالح، عبد سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کو ملا کے انشاءاللہ نتیجے پہ آ جاتے ہیں. صالح، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو عمل صالح کرے مرد ہو کہ عورت، فہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن بھی ہو. اللہ کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں اسے طیب و طاہر زندگی عطا کروں گا. ٹھیک ہے نا؟ توجہ ہے. اب یہ آیت نازل کب ہوئی؟ توجہ رکھنا. ایک روز سب کا واقعہ سنا ہوا ہے. کفار نے محبوب خدا کے دربار میں گستاخی کی، یعنی بے حرمتی کی، ان پہ کچرا پھینکا. واقعہ سنا ہوا ہے نا؟ سنا ہے نہیں سنا؟ ہاں، کچرا پھینکا. جب کچرا پھینکا تو جناب حمزہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے. وہ جب واپس آئے تو کنیز بام پہ ٹہل رہی تھی. بام یعنی روف ٹیرس پہ اپنے ٹہل رہی تھی. دور سے آتے ہوئے جناب حمزہ کو دیکھا. شکار سے آئے تھے، پشت پہ کمان تھی. کہا حمزہ آپ کو معلوم ہے آپ کے بھتیجے کی بے حرمتی کی؟ جناب حمزہ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا ایسے ایسے گستاخی کی کہ ان پہ کچرے کو پھینکا گیا. جناب حمزہ گھر میں نہیں آئے. ایک ایک جوان توجہ کرے، بات اگر رہ گئی تو ساری تقریر رہ جائے گی. کہا جناب حمزہ گھر میں نہیں آئے، اس مقام پہ آئے جہاں محبوب خدا تھے. وہ مشرک سردار سارے بیٹھے ہوئے تھے. جناب حمزہ نے ایک مرتبہ تاریخ لکھتی ہے، جلال اتنا تھا حمزہ کا کہ حمزہ نے پوچھا کون ہے جس نے میرے بھتیجے کی بے حرمتی کی؟ تاریخ لکھتی ہے روب اتنا تھا جناب حمزہ کا کہ وہ بے حرمتی کرنے والا خود باہر آیا. کہا میں نے کی. کہا پشت پہ کمان تھی، اٹھائی اس کے سر پہ ماری. اس کا سر دو پارا ہوا، خون بہنے لگا. جناب حمزہ محبوب خدا کی طرف مڑے. توجہ نتیجے پہ آ رہا ہوں. مڑے، چھوٹے حضرت کی معرفت کا ذرہ سمیٹنے کے لیے آئے ہو تو محفوظ کرنا. مڑے اور جناب رسول خدا کی جانب عرض ادب کی اور فرمایا اے میرے بھتیجے اب تو خوش ہیں. جیسے ہی یہ عمل جناب حمزہ نے کیا، اب آیت نازل ہوئی من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو عمل صالح کرے. تو اب ہمیں عمل صالح کی تعریف ملی. تعریف کیا ملی؟ کیا حجت خدا کی نصرت کا نام عمل صالح ہے. یا صاحب
ذرا یاد رکھنا، کہا حجت خدا کی نصرت کا نام عمل صالح ہے. حمزہ نے وہ کام ایک بار کیا تھا، اگر یہی حجت خدا کی نصرت مسلسل ہو جائے تو ابدیت میں تبدیل ہو جائے. اگر یہ حجت خدا کی نصرت مسلسل ہو جائے تو ابدیت میں تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کہیں کسی کی نگاہیں اپنے آقا و مولا کے ابرو کے جنبش کے اشارے کی منتظر رہے کہ حسین کہے تو عباس کرے، حسین کہے تو عباس کرے. یعنی جملہ بدل کے کہوں، توجہ سے سنو جملہ میرا، جملہ بدل کے کہوں کہ حسین استراحت میں رہیں گے، عباس جاگتے رہیں گے. حسین استراحت میں رہیں گے، عباس جاگتے رہیں گے. اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آیا تو میں آپ کی ضیافت کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں، یاد رکھیے گا، تحفہ سمجھ کے لے جائیے گا. کہنا یہ چاہتا ہوں اپنے دوستوں اور عزیزوں سے، جب جناب زہیر قین نے زین چھوڑی تو ابا عبداللہ تشریف لائے. توجہ، ابا عبداللہ تشریف لائے اور زہیر کے سر کو زانوں پہ رکھا اور جملہ کہا، اے زہیر انکا من عباد اللہ الصالحین، اے زہیر آپ عباد اللہ الصالحین میں سے ہیں. ایسے عباد اللہ الصالحین کے سردار کو عباس کہتے ہیں. نا 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 نا، ایسے عباد اللہ الصالحین کے سردار کو عباس کہتے ہیں. اور حق عباس سمجھنے والوں، اگر اب بھی بات سمجھ نہیں آئی تو یوں سمجھ لو کہ تمہاری نماز میں تشہد کے بعد اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک تم یہ نہیں کہتے تھے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، اللہم عجل علیک الفرج. کہتے ہو یا نہیں کہتے السلام علینا وعلی عباد اللہ؟ اب احساس کرنا کہ کیا کہہ رہے ہو. وہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں السلام علیک یا وارثاد مصفت اللہ. What does it mean؟ اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، کیا مطلب ہے؟ ہزاروں برس سے پڑھتے چلے آ رہے ہو، یوں ہی نہ پڑھ کے گزرا کرو، توقف کرو. نہیں سمجھ میں آتا ریزیڈنٹ عالم سے پوچھو، روحانی سے پوچھو، جس سے تم اپنے دل کو قریب سمجھتے ہو اس سے پوچھ لو. وہ ایام قریب آ گئے، چونکہ چھوٹے حضرت کا ذکر ہے تو ایک فقرہ بس، زیادہ نہیں. مولا نے پھر کبھی توفیق دی تو بیان کریں گے، لیکن یہ جملہ یاد رکھنا، یہ کون ہے عباس؟ سیدانیوں کی آس کو عباس. اللہ آپ کے ہائے پر رحمت نازل کرے. یوں نہیں ہے عزیزوں، میں نے مصائب نہیں بیان کرنے چھوٹے حضرت، میں تو بس اشارہ کرتا ہوں، اس کو سمجھ لینا. عجیب ہے واللہ، کیا ہے عباس؟ اشارہ کرتا ہوں. چلو مقتل بھی نہ یوں ہی، یعنی میں بار بار کہہ رہا ہوں نا، کربلا جاؤ تو یوں ہی نہ واپس آؤ بھائی. مقتل سنتے ہیں، روتے ہو، گریا کرتے ہو، لا ریب فیہ اجر و ثواب ہوتا، لیکن سوچا کبھی حسن، اشارہ کر رہا ہوں، کوشش کرنا اور یہ لفظ نہ پڑھنے پڑے، حسن مجتبی جیسا بھائی ابا عبداللہ کے روبرو لگن میں جگر کے ٹکڑے آ رہے ہیں، حسن چھوڑ کے جا رہے ہیں، شہید ہو گئے. لیکن حسین ابن علی نے یہ نہیں کہا کہ بھیا آپ کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی. مجھے نہیں سمجھ آیا اگر پہنچ گئی ہے دوستوں، لیکن کیا ہے حضرت عمر فضل اللہ عباس کی ہستی کہ جو ہی حضرت نے اپنے آقا و مولا کو سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، غریب زہرا کے ہاتھ کمر پہ آ گئے، فرمایا انکسرت زہری، بھیا تیرے بعد میری کمر ٹوٹ گئی. اجرک
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک روایت سن لو بس، چھوڑ دیا. 11 محرم، معاف کرنا جملہ سخت ہے، 11 محرم جب قافلہ جانے لگا نا، اس گھرانے کو جب رویا کرو آوازوں کو آزاد کر دیا کرو. مادر سادات، وہ جو پردیدار آتی ہے نا، ہماری علمی بیان سننے نہیں آتی، وہ اپنے بچوں کا پرسہ لینے آتی ہے. اللہ آپ کی ہائے پہ رحمت نازل فرمائے. عزیزانو جانتے ہو کہ اب 11 محرم کو سبائے آل رسول لے جایا جانے لگا، اسیروں کا قافلہ. تو شمر نے حارث ابن نوفل کو بلایا اور اس سے کہا ابن نوفل تیرا کام پورے سفر میں یہ ہے، اللہ کرے عزیزان حوصلے سے سنیں، کہا کیا میری ڈیوٹی ہے؟ کہا تیرا کام ہی یہ ہے اس پورے سفر میں کہ اس پورے سفر میں سب سو جائیں، علی کی بیٹی نہ سونے پر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہ قافلہ چلتا رہا دادا. جب شہر شام کے قریب پہنچا گیا، ملک شام کے قریب، شہر حمص کے قریب، تو قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. مقام ایسا آیا کہ جہاں پر درخت کے تنے سے بی بی بنت علی کو وہ جگہ میسر تنے کے پاس. خدا جانے کتنی راتوں کی جاگی ہوئی تھی علی کی بیٹی، کتنی راتوں کی جاگی ہوئی تھی علی کی بیٹی. درخت کے تنے سے پشت مقدس کا لگنا تھا. بی بی بنت علی کی آنکھیں لگ گئی. کسی ملعون نے حارث ابن نوفل کو خبر کر دی. ہائے کرنے والوں مادر سادات تم سے راضی ہوں گی. ابن نوفل تیزی سے دوڑتا ہوا گھوڑے کے قریب آیا. گھوڑے کی دیکھو، سر اٹھا میری طرف دیکھو سارے، کہ گھوڑے کی پونچھ سے تازیانے کو نکالا. تیزی سے دوڑتا ہوا علی کی بیٹی کے پاس آیا. حسین کی بیٹی نے یہ منظر دیکھا، چاہتی تھی کہ پھوپھی کو اٹھائے، لیکن ابن نوفل پہلے وہاں پہنچ گیا. عزیزانو مقتل لکھتا ہے اس لعین کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا. علی کی بیٹی کبھی داہنے گری، کبھی بائیں گری، چلو میں لہو کو لیا، سر عباس کو دیکھا، آواز دی عباس، بہن آپ کے سارے مدینہ سے. اللهم لنا والظالمين ظلم حق محمد وآل محمد ما خلقنا اللهم لنا والظالمين ظلم حق محمد وآل محمد ما خلقنا بالله والظالمين. اللهم لنا والظالمين ظلم حق محمد وآل محمد ما خلقنا بالله والظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. ماتم حسین.